बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा ज़ैदी। पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो FIA में करप्शन और गैर जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ DG FIA ने जो इक़दामात उठाए हैं उस पर हम आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आज भी सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में आपका खुशामदीद कहते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि DG FIA ने करप्शन के खात्मे के लिए सबसे पहले कौन से इक़दाम किए? देखिए, इस वक्त जो FIA के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं रिफत मुख्तार साहब, जो पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर हैं। इससे पहले ये पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सर्विस इनकी रह चुकी है। मुख्तलिफ़ अज़ला में SSP रहे हैं, DIG भी रहे, फिर ये कराची में भी पुलिस चीफ़ रह चुके हैं। तो इसके बाद फिर ये अभी ये DG FIA हैं, तो इनका अपना एक विज़न है। अच्छा, जहाँ तक FIA में करप्शन या गैर ज़िम्मेदारी की बात है, तो अक्सर और बेशतर इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ अफसरान या एहलकारों की जानिब से गफलत बरती जाती है या उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ होती हैं या करप्शन के मामला सामने आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मतलब जिस तरीके से दीगर आपके इदारे हैं, पुलिस है, सूबाई एंटी करप्शन है, या CDA KDA MD LDA वाला जितने भी ऐसे इदारे हैं, SBC, तो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की तरह यहाँ पर भी अच्छे बुरे लोग तो हैं FIA में। तो इस बार ये है कि इन्होंने अपने तरीके से उसके ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश की है कि FIA को ठीक किया जा सके, दुरुस्त सिमत में चलाया जा सके। तो उसमें इनकी जानिब से जो भी हालिया एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जो इन्होंने एक्शन लिया है, तो कुछ केसेस के ऊपर तफ्तीश कुछ अफसरान ने ठीक नहीं की। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने तफ्तीश ठीक नहीं की और उसकी वजह से केस ख़राब हुए हैं। उसमें मुबैना तौर पर करप्शन के भी मामला थे। तो उस पर इन्होंने तकरीबन 5 अफसरान हैं और एहलकार हैं, उनको इन्होंने यानी मुलाजमत से बर्खास्त किया, नौकरियां ख़त्म की हैं। उसकी जो कुछ इस्लामाबाद के थे, कुछ लाहौर पंजाब के, इस तरीके से। तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशात थी उन अफसरान के हवाले से, वो उनके जो जोनल डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से गई थी। इसमें कोई 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं और एक क्लर्क है। ये तो अभी का मतलब ताज़ा इनकी तरफ से एक स्टेप उठाया गया इस हवाले से। अच्छा, उसके साथ ही इन्होंने एक काम और किया है कि इन्होंने इख्तियारात जो DG के पास होते हैं 14 ग्रेड या इस तरीके से जो एहलकार हों, अफसरान हों, उनके हवाले से अगर कोई करप्शन की चीज़ सामने आती है तो उसकी रिपोर्ट DG ऑफिस जाती है। लेकिन इन्होंने अब ये किया है कि कुछ अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल कर दिए। यानी कि जो जोनल डायरेक्टर्स होंगे, जैसे कराची के डायरेक्टर हैं या फिर इंटीग्रेशन के दूसरे डायरेक्टर होते हैं, कोयटा बलूचिस्तान के डायरेक्टर हैं, लाहौर के हैं, ये वहाँ 3 डायरेक्टर हैं, 3-4 डायरेक्टर हैं पंजाब में। इसी तरीके से KP के और इस्लामाबाद के। तो उनको इन्होंने इख्तियार दिए हैं कि वो अपने अपने जोन के अंदर जो मामलात हैं करप्शन के या गैर जिम्मेदारी के, अगर उनके सामने आते हैं तो वो ख़ुद ही जो है उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, इंक्वायरी भी करवाने का हक़ रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, और अगर कुछ चीज़ उसमें सामने आती है तो वो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि वो अपनी एक्शन लेने के बाद अपनी रिपोर्ट बना के इंक्वायरी करके वो फिर DG ऑफिस को बता देंगे। तो ये तो इनकी जानिब से ये 2 स्टेप इस तरीके से लिए गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो इक़दामात हैं ये आपको मौसर नज़र आ रहे हैं, और क्या ये इदारे को दुरुस्त में चलाने में मदद मिल सकेगी? देखें, इन मामलात को तो हम तवील अरसे से देख रहे हैं। इनसे पहले भी जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे किसी बात में बशीर अहमद साहब थे, फिर ये अपना आपके सनादा अब्बासी साहब थे, उसके बाद एक और आए थे, 2-3 और डायरेक्टर यहाँ, उससे पहले मोहसिन भट्ट वो थे। तो उनके दौर में भी इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ भी हुई थी और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुए थे। फिर ये भी हुआ कि एक जो हसास इदारे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया।
کہ وہ جیسے انٹیلیجنس بیورو ہے، ان کو تو مسلسل ایف آئی اے کے جو افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کی مانیٹرنگ پہ ابھی بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، اور جو ایجنسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ افسران ایسے ہیں، یہ اہلکار ایسے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یا یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کے رابطے ہیں، تو وہ باقاعدہ ان کی اسکروٹنی کر کے فہرست بناتے ہیں اور وہ وزارت داخلہ کے ذریعے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی بھیجتے ہیں کہ یہ ایسے افسران ہیں، یہ مشکوک ہیں، یہ گرے لسٹ میں ہیں یا یہ بلیک ہیں، ان کو فلاں پوسٹنگ کے لیے جو وہ نہ کیا جائے، کنسیڈر نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھی جو ہے سفارشات دی جاتی ہیں۔ تو لیکن اس میں ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ متواتر اگر یہ چیزیں اتنی مؤثر ہوتی تو آج تک جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا، لیکن ہر ڈی جی کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو چیز ایک سامنے آئی ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو اچھا ایف آئی اے کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ کوئی سب انسپیکٹر آئی او یا جو کوئی کلرک ہے وہ اپنے طور پہ پورا معاملہ ہینڈل نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ کسی تفتیش کو متاثر کرتا ہے، کسی کیس کو خراب کرتا ہے، تو اس میں اس کو پوری ایک بورڈ ہے، ایک پوری چین ہے، ایک چین آف کمانڈ ہے، اس کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس میں اگر آئی اے کے پاس کیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں کسی ملزم کو شامل کروں یا اس کو خارج کروں یا اس کے حوالے سے میں کوئی نیا چالان، ضمنی چالان کوئی پیش کروں، تو اس کی اپروول لینی پڑتی ہے، اس کو وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتا۔ ایک لاء ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ایڈی لیگل ہوتے ہیں جو سرکل کی سطح پہ دیکھتے ہیں، ان کی منظوری ضروری ہوتی ہے، ان سے ریکمنڈیشن یا سفارشات یہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ زونل بورڈ میں وہ چیز جاتی ہے، وہاں ڈائریکٹر ہوتے ہیں، پھر ڈی ڈی کرائم ہوتے ہیں، ڈی ڈی لا ہوتے ہیں، تو یہ سارے ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد اب اگر کسی کیس کی تفتیش خراب ہوتی ہے یا کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک بندہ ذمہ دار میرے خیال میں نہیں ہوتا، اس کی پھر تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے پوری، اور اس میں پھر جو اعلیٰ سطح کے افسران ہیں، یعنی کہ 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 ہے یا 19 گریڈ، اگر وہ بھی بیچ میں سامنے آتا ہے تو پھر آپ اس کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر سنجیدہ کوشش یہ اس وقت کر رہے ہیں کہ ادارے کو کرپشن فری کریں، درست سمت میں چلائیں، تو پھر نزلہ جو ہے وہ ماتحت افسران یا اہلکاروں پہ ہی نہ گرایا جائے، وہ جو اس میں ملوث ہے شفاف طریقے سے ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ایسا ہمیں بدقسمتی سے آج تک نظر نہیں آیا۔ ابھی بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاص سطح، ایک خاص گریڈ تک کے افسران کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں اور اس سے اوپر نہیں جاتی۔ تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یہ اتنا مؤثر مجھے دکھائی نہیں دیتے یہ اقدامات۔ اچھا، یہ جو کالی بھیڑوں کے خلاف کن قوانین اور ضوابط کے تحت جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلے جو ایف آئی اے کے اپنے لاز ہیں، اس میں ان کے پاس انسداد رشوت ستانی کا اپنا ایک پورا ایکٹ ہے، قانون موجود ہے، جس کے تحت یہ دوسرے فیڈرل اداروں کے خلاف جو کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ انکوائریاں کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ ان کے پاس ہے۔ ایف آئی اے اس حوالے سے بہت امپاورڈ ہے، بہت ایک طاقتور ادارہ ہے، تو ان کے اپنے پاس قانون ایسے ہیں کہ انہی قوانین کے تحت یہ خود احتسابی کے جو عمل ہے اس پہ بھی اس کو نافذ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے افسران کو ان کے اگر ایسے ہیں یا اہلکار جو مشکوک ہیں یا کرپٹ ہیں یا وہ کسی طرح کے جرائم میں ملوث ہیں، تو انہی قوانین کے تحت ان کے خلاف بھی انکوائریاں اور مقدمے یہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، فی الحال جو یہ ان کی ہو رہی ہیں تو یہ جو ایک فیڈرل اداروں کا ایک سول سرونٹ کا ایک رولز ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، جس میں اس کے قواعد و ضوابط ہیں ڈسپلن کے، ایفیشنسی کے، تو یہ اس کے تحت یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو اس میں لگتا ہے کہ اس میں شہریوں کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر فائدہ ہے تو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ایف آئی اے کی جہاں تک بات ہے تو ایف آئی اے کے بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جن کا براہ راست پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے ان کا۔ جیسے مثال کے طور پر ایف آئی اے امیگریشن جو ہے،
ان کے جو افسران ہیں اہلکار یہ ملک کے سارے ایئرپورٹس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ملک میں آتا ہے یا کوئی ملک سے باہر جاتا ہے تو ان کی جو پاسپورٹ، ٹکٹس، ویزے اور دیگر جو ڈاکومنٹس چیک کرنا اور ان کو کلیئرنس دینا ملک سے باہر جانے کی اور اندر آنے کی، یہ FIA کا عملہ کرتا ہے، امیگریشن کا. تو اگر وہاں کوئی کرپشن ہوتی ہے یا بد انتظامی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ متاثر کرتی ہے پاکستان کے ان ہزاروں شہریوں کو جو یومیہ بنیادوں پہ آتے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے. اسی طریقے سے FIA کے انسانی اسمگلنگ کے جو سیل ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ ایسے ملزمان اور ایجنٹوں کے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں کہ جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو باہر بھجوانے کا جھانسا دیتے ہیں، پھر فرار ہو جاتے ہیں یا ان سے لوٹ مار کرتے ہیں شہریوں کو دھوکہ. ان ملزمان کو پکڑنا ان کا کام ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی کرپشن ہوتی ہے، ملزمان کو ریلیف ملتا ہے یا کیسز خراب ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کے شہری براہ راست متاثر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے FIA کے اور مختلف شعبے ایسے ہیں کہ جن کا براہ راست پاکستان کے عوام سے تعلق ہے. اگر FIA میں جو کالی بھیڑیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، FIA میں کرپشن ختم ہوتی ہے، بد انتظامی ختم ہوتی ہے، تو اس کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ملتا ہے. عمران خان، آخری سوال آپ مجھے بتائیے گا کہ آئندہ کے لیے DG FIA کے کیا منصوبے ہیں تاکہ ادارے میں مکمل جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائی جا سکے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو باخبر لوگ ہیں، تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو رفعت مختار صاحب ہیں یہ اس حوالے سے بہت اسٹرکٹ ہیں. ان کا اپنا ایک ویژن ہے کہ کسی طریقے سے ادارے میں جو کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، اس طرح کے معاملات کو ختم کیا جا سکے، چونکہ یہ ادارے کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اور پھر اگر اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں سامنے مسلسل آتی رہتی ہیں تو پھر یہ DG کی اپنی بھی کارکردگی کے اوپر یا ان کے اپنے کیریئر کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھائی جب تک وہ یہاں ایک انچارج ہیں FIA کے تو ان کے ماتحت جو معاملات چل رہے ہوں وہ درست انداز میں نہ چل رہے ہوں. تو ان کے تو اپنے ہیں اقدامات، منصوبے. دیکھیں نا، اس میں ایک چیز یہ بھی پازیٹیو نظر آتی ہے کہ انہوں نے خود ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ نیچے جو ڈائریکٹر سطح کے افسران ہیں ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں، انکوائری کر سکتے ہیں، ایکشن لے سکتے ہیں. اب وہ ماتحت افسران جو ڈائریکٹر، زونل ڈائریکٹرز ہیں، وہ اگر نہیں لیتے یا اس طرح کے معاملات کو اگنور کرتے ہیں یا ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر DG کا دیکھنا پڑے گا کہ کیا رویہ ہوتا ہے، کیا وہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ نزلہ صرف جو ہے ماتحت افسران پہ گرتا ہے، اعلیٰ افسران تک بات نہیں جاتی. کیونکہ اس سے پہلے پچھلے 1 سے 1.5 سال میں اس طرح کی بہت سارے کارروائیاں ہو چکی ہیں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے. جب لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہاں باہر کشتیاں ڈوبتی ہیں ایجنٹوں کے ذریعے، تو اس میں جو انکوائریاں ہوئیں تو بہت ساری کوئی 100-150 کے قریب افسران کی لسٹیں بنائی گئیں. اس میں انٹیلیجنس بیورو کی بھی سفارشات شامل تھی، انفارمیشن تھی. ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، بہت ساروں کو نوکریوں سے نکالا گیا جن کے کیسز ابھی عدالتوں میں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ وہ بھی سارے ماتحت ہی افسران تھے کہ جن کو وہ چیزیں بھگتنی پڑیں کہ جو ان کے اختیارات سے اوپر تھیں. یعنی اگر ان کو اس وقت امپاور کیا جاتا تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے. لیکن ان معاملات میں بھی اعلیٰ افسران جو تھے، جو ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے تھے اگر شفاف تحقیقات ہوتی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی. وہاں پر بھی نزلہ ماتحت افسران پہ ہی گرا. جی بہت بہت شکریہ عمران خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے وہ اقدامات جو FIA کی جانب سے کرپشن کے خاتمے اور کالی بھیڑوں کے خلاف کیے جا رہے تھے. ناظرین، اپنی سیکیورٹی اور شفاف اداروں کے لیے محتاط رہیں، کسی بھی بدعنوانی کی اطلاع دینے سے گریز نہ کریں. ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. صباح زیدی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس.